अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पहले आज की अहम खबरों का खुलासा। अफगानिस्तान के शहर गर्देस में एक फौजी अदालत के बाहर ट्रक में होने वाले धमाके में कम से कम 5 अफराद हलाक हो गए हैं। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान मजीद 1452 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मजमूई तादाद 35,788 हो गई है। एसओपीज पर अमल न करने पर कई दुकानें सील कर दी गई हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में मजीद 33 अमवात हुई हैं और कुल अमवात 770 तक पहुंच गई हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना के बायस बैरूनी ममालिक में हलाक होने वालों की मैयतें वापस लाने की इजाज़त दे दी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान समेत तरक्की पज़ीर मुल्कों को कर्ज़ों में मज़ीद रिलीफ देने पर जोर दिया है। भारत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,722 नए मुस्बत केसेस पाए गए हैं और 134 अमवात हुई हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 44 लाख और अमवात की तादाद 3 लाख तक पहुंच गई है। अमेरिका में बुध की शाम तक 1600 से ज़्यादा अमवात रिपोर्ट हो चुकी थी। इस तरह कुल तादाद 85,000 तक पहुंची है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो हर सूरत तालीमी इदारे जल्द खोलना चाहते हैं। आलमी इदारे सेहत ने तंबीह की है कि मुमकिन है ये वायरस ख़त्म न हो और हमें एड्स की तरह इसके साथ ही जीना पड़े। और अब खबरों की तफसील। अफगानिस्तान के शहर गर्देस में एक फौजी अदालत के बाहर ट्रक में होने वाले धमाके में कम से कम 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अफगानिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान तारिक आरियान ने कहा है कि जुमेरात को होने वाला कार बम हमला गर्देस शहर की फौजी अदालत के बाहर हुआ है, जो एक गुंजान आबाद इलाका है। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि हमले में दर्जनों लोग जख्मी और हलाक हो सकते हैं। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक तारिक आरियान ने हमले का इल्ज़ाम हक्कानी नेटवर्क पर लगाया है, जिनके ताल्लुकात तालिबान से बगावत करने वाले गिरोहों के साथ भी हैं। उधर तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपने एक बयान में हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। उन्होंने इस हमले को सदर अशरफ गनी की जानिब से फौज को तालिबान पर हमलों का हुक्म देने का रद्द अमल करार दिया है। तालिबान तर्जुमान ने दावा किया है कि हमले में मुसल्लह फोर्सेस के 10 एहलकार हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। अफगानिस्तान के सूबे पाक्तिया के फौजी तर्जुमान अमल खान मोमन के मुताबिक यह हमला एक ट्रक के जरिए किया गया जो बारूदी मवाद से भरा हुआ था। उन्होंने 5 अफराद की हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा कि हमले में 14 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। ख्याल रहे कि सिर्फ 2 रोज़ कबल काबुल और नंगरहार में 2 हमले किए गए थे, जिनमें 50 से ज़ायद अफराद मारे गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अफगानिस्तान में मंगल के रोज़ होने वाले इन हमलों की शदीद मजम्मत की है। अफगान हुकूमत और दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले अफराद के ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार करते हुए सलामती कौंसिल के अरकान ने इन हमलों में ज़ख्मी होने वाले अफराद की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से कोरोना बहरान के दौरान जंग बंदी की अपील का इयादा किया है। सलामती कौंसिल के अरकान ने इस बात का भी इयादा किया है कि दहशतगर्दी किसी भी सूरत में बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए खतरे का बाइस है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध के रोज़ अफगानिस्तान में हमलों के बारे में सवाल के जवाब में अखबारी नुमाइंदों को बताया कि हम कई बरसों से वहाँ मौजूद हैं। हम वहाँ लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि एक पुलिस फोर्स की तरह हैं। उन्होंने कहा कि किसी मौके पर अफगानियों को अपने मुल्क की परवाह करनी होगी और उन्हें अपने मुल्क की पुलिस बनना होगा। ताहम अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने बुध के रोज़ एक ट्वीटर पर कहा कि अमरीका अफगानिस्तान में एक देरपा अमन के अहद पर कायम है और अपने साझेदारों के शाना बशाना खड़ा रहेगा। सरहद पार अफगानिस्तान के दारुल खिलाफे काबुल के जच्चा बच्चा अस्पताल और पाकिस्तान के साथ मुल्हिका शहर जलालाबाद के नवाही गांव खैबा में नमाज जनाजा के शुरका पर होने वाले खुदकुश हमलों के बाद खित्ते में दाइश अस्करियत पसंद तंजीम से मुंसलिक जंगजुओं की मौजूदगी और उनकी पुरतशद्दुद सरगर्मियां मौजूए बहस बन गई हैं।
ان دونوں واقعات کے بعد افغانستان کے صدر ڈاکٹر اشرف غنی نے تحریک طالبان افغانستان کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، مگر طالبان کے ترجمان نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے اسے افغان حکومت اور داعش کی دوحہ قطر کے معاہدے کو سبوتاش کرنے کی سازش کا حصہ قرار دیا ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا نے مسلسل تیسرے روز کورونا وائرس سے نمٹنے کے حکومتی اقدامات پر بحث جاری رکھی۔ پی ٹی آئی حکومت کے وزراء نے حکومتی اقدامات کا دفاع کیا اور اپوزیشن ارکان کو چیلنج کیا کہ وہ اپنے منصوبے ایوان میں پیش کریں۔ اپوزیشن پارٹی کے ارکان حکومت پر الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے پاس کورونا وائرس سے نمٹنے کا کوئی واضح پروگرام نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا کہ پاکستان میں اس وبا کے اثرات اتنے برے نہیں ہیں جتنے یورپی ملکوں اور امریکہ میں ہیں، باوجود کہ ہمارے پاس غربت زیادہ ہے اور صحت کی سہولتیں کم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت دہاڑی کے مزدوروں کو سب سے پہلے سہولت دینا چاہتی ہے۔ پاکستان کی دفتر خارجہ کے ترجمان عائشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے بیرونی ممالک میں پھنسے ہوئے پاکستانی شہریوں کی وطن واپسی کا عمل جاری ہے۔ ان کے بقول اب تک 24,000 سے زائد پاکستانی شہریوں کو پاکستان کی قومی فضائی کمپنی پی آئی اے کی خصوصی پروازوں کے ذریعے پاکستان لایا جا چکا ہے۔ جمعرات کو نیوز بریفنگ کے دوران ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا کہ اب تک وطن واپس لائے جانے والے پاکستانی شہریوں میں 570 وہ بھی شامل ہیں جو حال ہی میں امریکہ سے پی آئی اے کی 2 خصوصی پروازوں کے ذریعے پاکستان واپس آئے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ سے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے پی آئی اے کی 6 خصوصی پروازوں کا انتظام کیا گیا ہے اور ان میں سے یہ 2 پہلی پروازیں تھیں۔ ترجمان نے ان خصوصی پروازوں کے ذریعے پاکستانی شہریوں کو وطن واپسی میں تعاون کرنے پر امریکی حکام کا شکریہ ادا کیا۔ حکومت پاکستان نے بیرون ملک کورونا وائرس سے جاں بحق ہونے والے پاکستانیوں کی میتیں وطن واپس لانے کی اجازت دے دی ہے، جس کے بعد اسپین سے کورونا وائرس سے جاں بحق ہونے والے 3 افراد کی میتیں آج لاہور پہنچ گئیں۔ پاکستان کی فارماسیوٹیکل کمپنی فیروسنس نے امریکہ کی ایک فرم کے ساتھ کورونا وائرس کی دوا بنانے کا ایک معاہدہ کیا ہے۔ امریکی فارماسیوٹیکل کمپنی نے پاکستان اور بھارت کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ وہ کووڈ-19 کے علاج کے لیے دوائی ریمڈیسیویر کی فراہمی کو وسعت دے سکے۔ معاہدے کے تحت پاکستان کی فیروسنس لیبارٹریز کو یہ دوا تیار کرنے کی اجازت ہوگی۔ عالمی ادارے صحت نے خبردار کیا ہے کہ کورونا وائرس ختم ہونے والا نہیں ہے اور دنیا کو اس وبا کے ساتھ ہی جینا سیکھنا ہوگا۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے 3 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور وبا پر قابو پانے کے لیے کئی ممالک لاک ڈاؤن اور دیگر پابندیوں میں نرمی کی طرف جا رہے ہیں۔ تاہم ماہرین مسلسل خبردار کر رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے وبا کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ عالمی ادارے صحت نے بھی کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو سنگین قرار دیا ہے۔ ادارے کے ہنگامی حالات کے ڈائریکٹر مائیکل ریان نے بدھ کو جنیوا میں ورچوئل پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس انسانیت میں سرایت کر چکا ہے اور اب یہ پیشگوئی نہیں کی جا سکتی ہے کہ اس پر کب تک قابو پایا جا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا سے اب تک HIV ختم نہیں ہوا ہے اور اب اسے کورونا وائرس کی صورت میں ایک وبا کا چیلنج درپیش ہے جو جلد ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ریان نے مزید کہا کہ بین الاقوامی برادری کے لیے یہ اچھا موقع ہے کہ کورونا وائرس کی ویکسین کی تیاری کے لیے مواقع تلاش کیے جائیں اور اس کی تیاری کے بعد اس کی رسائی ممکن بنائی جائے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں اب تک 160 ڈاکٹرز کے کورونا وائرس کا شکار ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ پروونشل ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے مطابق صوبے میں اب تک 1 سینئر ڈاکٹر مہلک بیماری سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ جمعرات کو مزید 11 ڈاکٹرز کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ متاثرہ ڈاکٹرز میں قبائلی اضلاع کے محکمہ صحت کے ڈائریکٹر ڈاکٹر نیاز آفریدی کے علاوہ خیبر ٹیچنگ ہسپتال پشاور کے ڈاکٹر مصلح الدین اور چارسدہ کے ضلعی ہیڈ کوارٹرز ہسپتال کے ڈاکٹر اصغر بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کی حکومت نے رمضان کے آخری عشرے میں یوم علی کے جلوس سمیت ہر طرح کے اجتماعات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ البتہ SOPs کے تحت امام بارگاہوں میں
مجالس منعقد کی جا سکیں گی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے نوٹیفیکیشن کے مطابق رمضان کے آخری عشرے میں مجالس کا دورانیہ 1 گھنٹہ ہوگا، جس میں محدود تعداد میں لوگ شرکت کر سکیں گے۔ صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور پولیس کے پہلے اہلکار کورونا وائرس کے باعث جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ترجمان لاہور پولیس کے مطابق 27 سالہ شمس شفیق تھانہ ہربنس پورہ میں تعینات تھے۔ دوران ڈیوٹی ان میں کورونا کی تشخیص ہوئی تھی، جس کے بعد وہ لاہور کے میو ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ افغانستان میں کووڈ 19 کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں ریکارڈ 413 کیسز کے ساتھ کل تعداد 5639 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے نائب وزیر ڈاکٹر واحد اللہ مجروح نے کابل میں جمعرات کے روز ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ کابل میں ایک روز میں 188 کیسز کا اندراج ہوا ہے۔ انہوں نے اس اضافے کی وجہ لوگوں کی شہروں کی طرف ہونے والی واپسی کو قرار دیا۔ ڈاکٹر مجروح نے کہا کہ اب تک کورونا وائرس کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد 136 ہو گئی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ لاک ڈاؤن کے جلد خاتمے کے نتیجے میں کووڈ 19 سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بھارت میں حالیہ دنوں میں حکومت کے فیصلوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں پر بغاوت کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ان میں احمد آباد کے ایک صحافی اور ریاست آسام کے ایک رکن اسمبلی کی بغاوت کے الزامات کے تحت گرفتاری اور دہلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین کے خلاف بغاوت کے الزامات کے تحت کارروائی قابل ذکر ہے۔ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج کرنے والے متعدد کارکنوں کے خلاف بھی اس دفعہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کے کارکن اور ماہرین قانون اس صورتحال پر اظہار تشویش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کے لیے اس قانون کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ امریکہ کی بحریہ کا ایک جنگی جہاز بدھ کے روز حساس آبنائے تائیوان سے گزرا ہے۔ امریکی بحر الکاہل بیڑے نے فیس بک پر گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر USS میک کیمبل کی تصویر پوسٹ کی ہے، جس میں وہ اس تنگ آبی راستے سے گزر رہا ہے جو چین کو تائیوان سے الگ کرتا ہے۔ بیڑے کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ USS میک کیمبل انڈو پیسیفک میں جاری کارروائیوں کے ایک حصے کے طور پر آبنائے سے گزرا ہے۔ تائیوان کی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ ڈسٹرائر ایک معمول کی کارروائی کے دوران اس کے مغربی ساحل سے جنوب کی طرف جا رہا تھا۔ چین اور تائیوان کے درمیان کشیدگی ہے۔ تائیوان ایک خود مختار جزیرہ ہے جسے چین اپنا الگ ہو جانے والا وہ صوبہ قرار دیتا ہے جو اس کے زیر کنٹرول ہے۔ چین نے حالیہ برسوں میں تائیوان کے قریب متعدد فضائی اور بحری مشقیں کی ہیں اور جزیرے کے قریب امریکہ کی مشقوں اور تائیوان کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کی بھرپور سپورٹ پر خفگی کا اظہار کیا ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔